औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'समश्तरौ, बि'समा बा हमजा सीन, ठीक है। 20 किसे कहते हैं? बुरा है। माँ जो इश्तरो बेच दिया, इश्तरो हमने तिजारत के मीनिंग में लिया था ना, इश्तरो वाव अलिफ जमा के लिए यूज हो रहा। तो बुरा है वो जो उन सब ने बेच डाला। किस चीज को बेच डाला था? उन्होंने दीन को बेच डाला, ठीक है। बिही अनफुसे अनफुसा हूं, बिही साथ इसके, ठीक है, इसके बदले। अनफुसा, अनफुसा अपने नफ्सों को, ठीक है। आ का मतलब क्या होता है? अपने या मैं, ठीक है। अपने नफ्सों को हूं, अपनी जानों के। अब उन्होंने क्या किया कि अपने नफ्सों के बदले उन्होंने दीन को बेच डाला। अपना नफ्स क्या होता है? जो मेरी मर्जी होती है। देखिए, हिदायत हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अल्लाह कॉन्शियस नहीं होते। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह का इस आयत के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आयत के बारे में क्या व्यू पॉइंट है। हमने अल्लाह की आयत को वैसे ही इंटरप्रेट करना है जैसे कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने और वो जो है इसको कुरान को इंटरप्रेट करते थे ना, तो उसके बाद वो रोया करते थे अल्लाह ताला के सामने। कहते थे, या अल्लाह, अगर इससे ऊपर मैंने कुछ भी एक हर्फ भी बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। क्या हमें डर लगता है? हम आयत पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? मेरे मुताबिक ना ये यूं है, ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक है, ये सिर्फ अल्लाह और रसूल के मुताबिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हमारा कलमा ही है। जब हम ये कहते हैं ना कि मेरे मसलक के मुताबिक या मेरे मुताबिक या मेरे व्यू पॉइंट के मुताबिक, इसका मतलब है हम गलती पे हैं। तो मुत्तकीन कौन होते हैं? जो अल्लाह की खातिर अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो अगर हम अपने नफ्स को अल्लाह की खातिर बदलना चाहते हैं ना, फिर तो हिदायत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और इन्होंने भी यही किया, उनके सामने भी हक आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ज़हूर हो चुका था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान नाजिल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों हक को पहचान नहीं सके? हक को पहचान गए थे लेकिन वो काफिर क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने अपने नफ्सों के बदले, अपनी मर्जी के बदले, अपनी ख्वाहिशात के बदले दीन को बेच दिया था। वो जो खुद चाह रहे थे ना, जो उनका व्यू पॉइंट था, वो चाहते थे कि ये कुरान की सारी आयत उनके व्यू पॉइंट के मुताबिक हो जाए। और आज आप देख लें कि हम लोग कैसे दीन के साथ मजाक करते हैं, नाउज बिल्ला। हम हर चीज अपने मुताबिक, मेरे मुताबिक ही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें कहीं से भी कोई भी चीज मिल जाए जो कि मेरे मुताबिक ठीक है, फिर वो किसी आलिम का फतवा हो, चाहे उल्मा का उसमें इख्तलाफ ही क्यों ना हो, तो हम उल्मा के इख्तलाफ को कुरान और हदीस में नहीं ढूंढेंगे। हम उल्मा का इख्तलाफ वो वाला फॉलो करेंगे जो मेरी मर्जी के, मेरे नफ्स के मुताबिक होगा। तो फिर क्या हम गलती पे नहीं है? अगर उल्मा में भी इख्तलाफ है तो हो सकता है इख्तलाफ राय, देखें, होती है, लेकिन क्या हमारा काम नहीं है कि हम इसमें से ये देखें कि इसमें से फिर कौन से वाले उलमा सही कह रहे हैं? तो उसमें फिर बेहतरीन रहनुमाई जो है ना, हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें कुरान और हदीस से मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो हमें पता चलता है, 5 अदवार को हम फॉलो कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, उसके बाद खुलफा राशिदीन का दौर, ताबईन का और तबा ताबईन, ये 4 दौर हैं, सॉरी 4 दौर हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि पहले मेरे मुताबिक, फिर मेरी फैमिली ट्रेडिशंस के मुताबिक, फिर दुनिया के मुताबिक, और फिर वो जो मसलक है ना जिसको मैं फॉलो करती हूँ उसके मुताबिक, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं? असल में वो हमारी अपनी ही मर्जी होती है और फिर हम अपनी मर्जी का आलिम जो है उसको फॉलो करना पसंद करते हैं, ठीक है। आई यकफुरु, ये कि वो सब, या का मतलब वो कफरु, कुफर करते हैं, वालिफ के वो सब मुनकिर हो गए, उन्होंने सब ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी के खातिर, अपनी ख्वाहिशात की खातिर, अपने नफ्स की खातिर उन्होंने दीन को बेचा था। किन्होंने बेचा था? उलमा ने बेचा था, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे हो रहा है? उलमा ने बेचा था, ठीक है। बिमा अनजलल्लाहु, बी साथ माँ जो अनजलल्लाहु अल्लाह ने उतारा। देखें, एक आम इंसान किसको सबसे ज्यादा फॉलो करता है? वो खुद तो दीन सीखता नहीं है, फिर वो किसको फॉलो करता है? वो उल्मा को फॉलो करता है। वो उल्मा के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करता है कि जो उल्मा मुझे दीन की किताब इंटरप्रेट करके बता रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी इल्हामी किताब है, चाहे वो यहूद के उल्मा है, ईसाइयों के उल्मा है, या वो मुसलमानों के हैं,
تو ایک عام انسان آپ کے اور میرے جیسا سب سے زیادہ ٹرسٹ کس کے اوپر کرے گا؟ وہ علماء پہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسپیشلی علماء کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے. اس لیے قرآن کو ہدی للناس کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. کوئی اس کو جو اس کو کنسیڈر کر سکے؟ ہم کنسیڈر نہیں کرتے. بہت آسان ہے. ہاں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کنفیوژن ہوتی ہیں، پھر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ علماء کی ضرورت پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ علماء کی ضرورت نہیں پڑتی یا علماء بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ جہاں پہ اختلاف رائے ہو، پھر آپ کو قرآن اور حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ ہدی للناس ہے. ٹھیک ہے. تو علماء جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ علماء سو کو بھی ریپرزینٹ. دو طرح کے علماء ہوتے ہیں نا، ایک علماء سو ہوتے ہیں اور ایک علماء حق ہوتے ہیں. علماء سو وہ ہوتے ہیں جو دین کو اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر فرقے پیدا کرتے ہیں دین کے اندر. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے ورلڈلی نالج کو، سیکولر نالج کو دین کے ساتھ مینیپولیٹ کر کے، مکس اپ کر کے اور ہمارے سامنے ایک چنک پیش کرتے ہیں، جس کو آج کل ہم ماڈریٹ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں نا. اکثر ماڈریٹ اسلام بڑا ماڈریٹ ہے، ماڈریٹ اسلام ماڈریٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اگر اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہم ایکسٹریمسٹ کہلاتے ہیں. تو دیٹس وائی وہ ہمیں ایک شکل پیش کرتے ہیں مکس اپ کر کے، کہ جو کہ ماڈریٹ اسلام کی ہے. اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی اسلام میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں بما انزل اللہ، اللہ نے جو اللہ نے ان پر اتارا تھا. کیا اتارا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ان کی کتابیں اتاری تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ کیا اتارا تھا؟ قرآن مجید. تو ان پہ کیا نازل ہوا؟ رسول اور الہامی کتابیں. انہوں نے ان کیا کیا؟ بغین، اپنی ضد میں آ کے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو اللہ نے ان پہ اتارا تھا، انہوں نے وہ اس کے منکر ہو گئے. آئیں ینزل اللہ، آئیں یہ کہ، یا وہ نازلہ نازل کیا اللہ نے. ٹھیک ہے. ینزل اللہ، یا یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے من فضلہ ہی اپنے فضل سے، اعلی من یشاء، اعلی پر من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل وہ جس پر چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو ہم احادیث کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، احادیث کی جو ایکسپلینیشنز ہیں، احادیث کے جو مفاہیم ہیں، اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد نیک لوگ لانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نیک لوگ اس کے ارد گرد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد مختص ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر وہ چاہتا ہے من عبادی. یعنی کہ اگر ہمیں ہدایت ملتی ہے نا، یا آج ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا کوئی بہت بڑا میں نے تیر نہیں مار دیا. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اتنے سارے لوگوں نے اپنے نفسوں کو فالو کیا، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی کہ ہدایت پھر اللہ ہی دیتا ہے. یعنی کہ حق آتا ہے. بہت سارے علماء اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، بہت سارے علماء اس کو صحیح انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. پھر جب بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے نا، دیکھیں 4 چیزیں نا بڑی قیمتی ہیں، اللہ بغیر مانگے نہیں دیتا. نمبر 1 ہدایت، نمبر 2 حکمت. حکمت کہتے ہیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا. ہدایت کہتے ہیں بالکل سیدھا راستہ، سیدھی لائن ہوتی ہے نا، سیدھا راستہ، کلیئر کٹ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ تیتر نہ بٹیر. ہدایت خدا سے نکلا ہے، سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آتا صبر. صبر مانگنے سے آتا ہے اور صبر کرنے سے آتا ہے. اور نمبر 4 ہے شکر. ٹھیک ہے. اور شکر بیسیکلی کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، آپ اس کو اللہ کے راستے پہ لگا دیں. تو یہ 4 چیزیں نا اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کے اندر یہ جو سین تا والی ہم کہتے ہیں نا کریونگ. جس نے فتح مانگی اس کو فتح مل گئی، جس نے علم مانگا اس کو پھر علم ہی ملے گا نا. جس نے ہدایت مانگی، اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت مانگی نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دیا. ہم خود یہ حدیث پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں پورا قرآن نازل کیا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے. تو اسی طرح ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. ٹھیک ہے. یا اللہ میں تیرے فضل سے
تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے فضل سے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ کے فضل سے ہی دعا مانگتے ہیں. تو اللہ کا فضل نہیں ہے نا تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. بغیر اللہ کے فضل کے آپ چاہے پورا قرآن رٹ لیں, آپ پورا قرآن حفظ کر لیں, ٹھیک ہے, ہدایت پھر اللہ کا. اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے بہت قرآن پڑھ لیا, اب میرے پاس سارا علم آ گیا, نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے, اللہ نے یہ ہمیں ہدایت دی ہے, اور ہم نے ساری عمر اس علم کو سنبھال کے رکھنا ہے, کیونکہ یہ العلم ہے. اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ العلم نور اللہ, العلم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے. ٹھیک ہے, ایک تو عام علم ہے نا, فار ایگزامپل یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے, یہ کیسے یوز ہوتا ہے, اس کو میں کیسے یوز کر رہی ہوں, دیٹ از علم. ٹھیک ہے, نالج. ٹھیک ہے, بٹ ایک ہے اسپیشل نالج, العلم, الٹیمیٹ نالج, العلم. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور العلم نور اللہ, العلم اللہ کا نور ہے, یہ اللہ اس کو دیتا ہے. یہ امام شافعی کی کوٹ ہے, اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کے متقین بندے ہوتے ہیں, اللہ کے پرہیزگار بندوں کو دیتا ہے. اور امام شافعی کا خود کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی, اس کا بایا نیچے سے تھوڑا سا اوپر ہوا تو مجھے اس کی تھوڑی سی ٹانگیں برہنہ نظر آئی. مجھے ایسے لگا جیسے میرا علم جو ہے نا مٹ گیا اس دن تھوڑا سا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا العلم جو ہے نا وہ ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی ہم ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں نا, چوری چوری چپکے چپکے. ٹھیک ہے, تو اب اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا علم فاسد ہو رہا ہوتا ہے, العلم جو ہے نا وہ ریموو ہو رہا ہوتا ہے, بھولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فباؤ, پس وہ سب لوٹے, فا پس باؤ لوٹے, واؤ جمع کے لیے, بے غضب علی غضب, بی ساتھ غضب, غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے. میں نے کہا نا دین کے ساتھ مذاق کریں گے نا پھر اللہ تعالیٰ کی چوٹ بڑی بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ سیکولر ورلڈ ہے نا جو لگی ہوئی ہے زمینیں جائیدادیں بنانے میں, اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں. ٹھیک ہے, وہ دین کو نہیں چھیڑتے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دینی سلوگنز یوز کر کے عوام کو بیوقوف بنا کے اور پھر دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو, جو دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کا بڑا مذاق کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر غضب کے ساتھ ہوتے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور کافروں کے لیے, اور کے لیے کافر یا نون جمع. ٹھیک ہے, کہ کافرین کے لیے اب عذاب مہین. کافر کون ہے؟ ٹھیک ہے, کافر نان مسلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو نان مسلم ہوتا ہے نا, جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے, اس کو مشرک کہتے ہیں. کافرین کون ہے؟ جن کے سامنے حق آ گیا, انہوں نے حق کو پہچان لیا. ٹھیک ہے, آپ کو اور مجھے پتا ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, تو ہمارے سامنے حق آ گیا, ہم نے حق کو پہچان لیا, لیکن ہم نے حق کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے, تو کافرین کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو. ٹھیک ہے, تو کافروں کے لیے جو اللہ کی حدود کی نافرمانی کرے گا, نافرمانوں کے لیے جو اللہ کی حدود کو نہیں مانے گا, ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کر دینا, عذاب مہین, ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا, اور جب, کیلا کہا گیا, لہم ان سے, لا لیے ہم ان سے, آمنو آمنا سے, اور واو الف جمع کے لیے, تو آمنو کہ تم سب ایمان لاؤ. ٹھیک ہے, اور جب کہا گیا ان سے, کیلا کہا گیا, لہم ان سے تم سب ایمان لاؤ, بما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا, قالو تو ان سب نے کیا کہا پھر, نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں, بما انزل اس پر جو اتارا گیا, علینا ہم پر. انہوں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ ہم اسلام کو فالو کریں, حالانکہ ان کے سامنے, میں نے کہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے واضح ہو گئے تھے. اور پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علماء ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمیں شریعت بھی انہی کی فالو کرنی پڑے گی, سب کچھ انہی کا فالو کرنا پڑے گا, تو پھر رول بھی ان کا ہو جائے گا. تو اب انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں, ہمارا ہی بس ٹھیک ہے, وہ جو ہم پہ نازل ہوئے نا, یعنی کہ تورات اور انجیل, بس ہم وہ تو فالو کریں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, وَيَكْفُرُونَ, اور وہ سب انکار کرتے ہیں. یا کا مطلب وہ, کافرہ کفر, انکار کرنا, وانون وہ سب. ٹھیک ہے, بما اس کا جو, وراءہ اس کے علاوہ, یعنی کہ صرف وہ اتنا مانتے جو ان کی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے,
وہ یعنی کہ جو ان کی کتابیں ہیں وہ اس کو تو مانیں گے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ سے اس وقت تک جو ہے نا خوش نہیں ہوگے جب تک آپ ان کے دین پہ نہیں آ جاتے. تو اختلاف کیا تھا کفار کا؟ کیا کیا ان کا اختلاف تھا یہود کا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہمارا دین ہے نا ہم وہ فالو کریں گے، آپ کا دین ہم فالو نہیں کریں گے. یعنی کہ نظام ہمارا ہوگا. دین کسے کہتے ہیں؟ نظام حیات کو کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل سسٹم بھی ہمارا ہوگا، ایجوکیشنل سسٹم بھی ہمارا ہوگا، عدالتیں بھی ہمارے جیسی جیسی ہماری یہود کی رائے جو ہوئی ہے نا یہ ایسے کی ایسی، کیونکہ ان کا تو نظام آلریڈی تھا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی نئی شریعت آ گئی تھی نا، نیا نبی، نئی شریعت، سارا نیا سسٹم، نیا دین. اور اللہ نے پھر کہا کہ ہم نے تم پہ یہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا سسٹم ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارا آبویسلی دیکھیں کتنا مشکل کام ہے نا ایک انسان کے لیے، علماء کے لیے، کہ وہ اپنے چرچ ختم کر دیں، وہ اپنے ہیکل ختم کر دیں. یہودی اور یہود اور نصارہ کے علماء کے لیے کیسے وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں؟ خود سوچیں نا. کیا یہ ان کے نفس، کیونکہ وہ تو نفس کے پجاری تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا اللہ کا حکم آ گیا، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، لیکن کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو بیچ ڈالا اپنے نفسوں کی خاطر. اور نفس کیا تھا؟ بیسیکلی ان کو اتھارٹی چاہیے تھی. اتھارٹی کس سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی قوم کیوں اتھارٹی کرتی ہے؟ اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنے ٹریڈیشنز کی وجہ سے. اگر وہ اپنی ٹریڈیشنز کو، اپنے کلچر کو سرنڈر کر جاتے دین اسلام کے سامنے تو دین اسلام نافذ ہو جاتا. آج بھی اپنی اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارے گھروں میں ہم نے ویسٹرن کلچر یا ہندو کلچر کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنڈر نہیں کیا تھا، بات نظام کی تھی. ٹھیک ہے. نہ ڈومیسٹک لیول پہ، نہ نیشنل لیول پہ، نہ بارڈر لیول پہ. ہم نے کتنے مزے سے اپنا سارا کچھ چینج کر دیا. ایجوکیشنل سسٹم، عدالتی سسٹم، اور پولیٹیکل سسٹم. ہم نے دین کو بیچ ڈالا. سوچنے کی بات ہے. ان ساروں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اگر اپنے گھروں میں تو جھانک کے دیکھیں مہندی کا فنکشن کون سی قوم کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ صرف اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے، تھوڑا سا ناچ گانا کرنے کے لیے، اور مرد اور عورتیں ذرا مل کے تھوڑا انجوائے کر لیں، جو کہ ڈانسنگ کلبس میں ہوتا ہے ناؤز باللہ، وہ ہمارے آج گھروں میں ہوتا ہے. اور جہاں پہ ناچ گانا عام ہو جاتا ہے نا، حدیث میں ہم یہی پڑھتے ہیں، جہاں پہ ناچ گانا عام ہو جاتا ہے تو وہاں پہ زنا بھی عام ہو جاتا ہے، شراب بھی عام ہو جاتی ہے. یہ جو پیپسی ہمارے گھروں میں آئی ہوئی ہے کس سے ملتی جلتی ہے؟ کبھی ذرا غور کریں اس کا کلر کس کے جیسا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو یہود ہے نا یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے کہ جب تک ہم ان کے دین پہ نہ آ جائیں. تو کیا پاکستانی جو ہے جب باہر جاتے ہیں یا مسلمس باہر جاتے ہیں وہ ڈرنکنگ نہیں کرتے؟ جب ان کو وہ کہتے ہیں جب پیپسی پی لی، ایک بلیک کلر کی ہم نے چیز پی لی ہے، تو وائی ناٹ کہ وہ بھی تھوڑی سی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے. اور دیکھیں وہ ہمیں کیسے کیسے ہمارے دین سے ہٹا رہے ہیں. ایک اور چیز کہ آپ دیکھیں ہمارے برگر کے ساتھ جو ہے نا ایک کوک فری ہوتی ہے یا ایک ڈرنک فری ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ برگر ہم لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں پھر، اور ڈرنک ہم رائٹ ہینڈ سے پیتے ہیں. کبھی غور کیجئے گا برگر اور کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے نا. اب حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے. شیطان جو ہے نا وہ پیتا الٹے ہاتھ سے نہیں ہے، کھانا جو وہ کھاتا ہے نا وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. یہ تو سب کو ہی پتا ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ برگر اور پیزا کا جو سوری برگر کا اور کولڈ ڈرنک کا جو کمبینیشن ہے، یا پیزا اینڈ کولڈ ڈرنک کا جو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم انکانشیسلی نا ہم لیفٹ ہینڈ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ ہینڈ سے ہم ڈرنک اٹھا لیتے ہیں. ابھی ذرا غور کیجئے گا جب آپ نے کھایا نا یہ کبھی، اب یہ آپ نے غور کرنا. اب آپ دیکھیں وہ لوگ ہمیں کتنی محنت کر رہے ہیں نا ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے کہ ہم رائٹ ہینڈ سے بھی نہ کھائیں. اس حد تک ہم پہ محنت ہو رہی ہے. یہ جو آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے، امیگریشن ٹو یو کے، امیگریشن ٹو کینیڈا، کیوں مل رہا ہے؟ آپ کو کبھی اندازہ ہے ان کو ہم سے کیا چاہیے؟ ایکچولی جو رہ گئے نا یہ تھوڑے بہت ممالک، مسلم ممالک، یہ ہماری نسلوں کو وہاں پہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری نسلیں اسلام کو فالو کر ہی نہ سکیں.
یہ ہماری یوتھ کو یہاں سے نکال کے نا امریکہ پہنچا دیں گے, ویسٹ میں پہنچا دیں گے, تاکہ ہمارے بچے اور ان کی خاص طور پہ آنے والی نسلیں وہ اپنے دین پہ نہ رہیں. ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرتے, تو جب وہ باہر جاتے ہیں تو بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ کیسے کیسے میساپس ہوتے ہیں, کس طریقے سے کوئی بھی عیسائی سے شادی کر لیتا ہے, کوئی بھی یہودی سے شادی کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا تھا بھائی جو ہمارا کلچر ہے نا وہ انہوں نے اسی کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, جو آلریڈی چلا آ رہا تھا, وہ اپنے ٹریڈیشنز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ حق, حالانکہ وہی حق ہے. ٹھیک ہے, جو کون سا حق ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. وہی حق ہے جو تصدیق کرنے والا, لما اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے. حالانکہ جو ان کی کتابیں تھی نا اس پہ لکھا ہوا وہ بھی تصدیق کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور دین اسلام کی, اور قرآن کی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی کا دین اوڑا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو وہی فالو کریں گے. obviously پھر ان کے جتنے فالوورز تھے انہوں نے بھی انہیں کو فالو کرنا تھا, کیونکہ ہم لوگ ایکچولی اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں, چاہے پھر وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں چاہے وہ ریلیجیس لیڈرز ہوں. تو عام انسان جو ہے نا وہ پولیٹیکل لیڈرز اور ریلیجیس لیڈرز کو فالو کرتا ہے, اور وہ خود کچھ نہیں سیکھتا. تو کل فالیما کہہ دیں, آپ کہہ دیں فالیما تو کیوں تقتلون تم سب قتل کرتے ہو. تا کا مطلب تم, قاتلا قتل, وانون جمع کو کہتے ہیں. انبیاء اللہ, اللہ کے نبیوں کو. پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر تم مانتے ہو اس کتاب کو تو پھر تم نے نبیوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کر رہا ہے کہ پھر کیوں تم نے نبیوں کو قتل کیا تھا. اگر تم اس کتاب کو مانتے ہو تو یہودیوں نے تو بہت زیادہ جو ہے انبیاء کو قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا, حضرت جو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے فادر تھے ان کو شہید کیا گیا. کتنے نبیوں کو جو ہے یہود جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے. جو نیا نبی آتا تھا شریعت لے کے یہ اس کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب بتاؤ نا پھر تم نے پھر کیوں, اگر تو تم اس شریعت کو مانتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر اتاری تھی, پھر تم نے قتل کیوں کیے اتنے. ٹھیک ہے, تو کیوں تم نے جو ہے اتنے سارے نبیوں کو قتل کیا, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی. تو ان کو تو یہ سب کیا تھا, یہ بیسیکلی ان کی ضد اور تکبر تھا. اصل میں وہ نہ اپنے اوپر جو ان کی شریعت نافذ ہوئی نہ انہوں نے اس کو مانا, نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت نافذ ہوئی اس کو مانا, من قبل, اس سے پہلے. ان کن تم مومن, اگر ہو تم ایمان والے, اگر تم ایمان والے پھر تم نے کیوں قتل کیا, اللہ پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اتنے ہی تم پکے شریعت کے نفاذ کرنے والے تو پھر تم نے کیوں. تو اگر تمہارے لیے وہی والی شریعت تھی جو پرانی والی تھی تو اس شریعت میں کو فالو کرتے ہوئے تم نے پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا, جو کہ وہ شریعت لے کے آتے, جو اللہ کا حکم لے کے آتے, ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, جاءکم, آئے تمہارے پاس, موسیٰ بالبینات, کھلی نشانیوں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہارے پر یہود کو اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کتنی نشانیاں دی تم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, سما, پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا کہ بھئی دیکھو میں نے کتنے تم پہ نبی بھیجے اور کتنی نشانیوں کے ساتھ بھیجے. سما, پھر اتخذتم, تم نے پکڑا, العجل, بچڑے کو معبود. حضرت موسیٰ اتنی تمہارے پاس جو ہے وہ نشانیاں لے کے آئے, تمہیں فرعون سے آزاد کرا دیا, 12 چشمے پھوٹے, منو سلوا اترا, کیا کیا کچھ نہیں ہوا, پھر بھی تم نے بچڑے کو پھر کیوں پوجا کی تھی اس کی. من بعد, اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ چلے گئے تھے نا کوہ طور پہ کچھ دنوں کے لیے, تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو, تو اس واقعے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جو ہے وہ توجہ دلوا رہا ہماری. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم سب ظلم کرنے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب ہم نے لیا, مِيثَاقَكُمْ, تم سے پختہ عہد. ٹھیک ہے, اب یہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے پختہ عہد لیا. وَرَفَعْنَا, اور ہم نے اٹھایا, فَوْقَكُمُ الطُّورَ, فوق, اوپر, کم, تمہارے, الطور, طور کو. ٹھیک ہے, کوہ طور کی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے جب تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا تھا کہ بتاؤ مانتے ہو کہ تم نہیں مانتے, اور تم نے پھر وعدہ کیا تھا کہ نہیں یا اللہ ہم تجھے مانتے, اب ہم مان لیں. یعنی کہ جب پہاڑ اٹھایا اللہ نے ان کے اوپر کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے, ابھی میں تمہیں نہیں تو اس کے نیچے مسخ کروں. تو پھر جو ہے ان کے جو لیڈرز گئے تھے اس قوم کے, کچھ یعنی کہ سردار گئے تھے جو یہود کے, تو پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ اب ہم تجھے مانتے ہیں. یعنی کہ جب سختی آتی پھر تم اللہ کو مان جاتے. خذو, تھام لو, ما آتیناکم,
جو ہم نے تم کو دیا بقوت مضبوطی سے. سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اب یہ جو تمہیں دی ہے نا میں نے کتاب، تو رات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کتاب دی ہے نا اس کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کروا رہے ہیں کہ اتنی سختی کے باوجود جب میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اس کو تم تھام لو، تو پھر تم نے کیوں کمپرومائز کیا؟ ٹھیک ہے، پھر تم نے کیوں علماء کو جو ہے وہ سوری تم نے جو ہے یہ نبیوں کو جو ہے وہ قتل کیا، اور پھر تم نے کیوں اس کو بچڑے کی جو ہے وہ پوجا سٹارٹ کر دی؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وسمعوا، اور تم سب سنو. قولو، ان سب نے کہا. سمینا، ہم نے سن لیا. ٹھیک ہے، سما سے سمینا. ٹھیک ہے، سما سن لینا، نہ ہم نے. وعصینا، وا کا مطلب اور عصی نافرمانی کرنا. نہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. اصل میں یہ ورڈ کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا نا کہ اس کو تھام لو اور اس کو سنو، تو انہوں نے کہنا تو یہ تھا سمینا واتانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ٹریڈیشن تھی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہی کہتے تھے سمینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. یعنی کہ ویسے کی ویسی اطاعت کی جیسی اللہ نے چاہی. لیکن انہوں نے الفاظ بھی بدل دیے. انہوں نے کہا سمینا واطعنا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. اب دیکھیں یہود جو ہے وہ اپنی ہی جو کتابیں ہیں ان کو بدل دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کبھی بھی نا الزام تراشی نہیں کرتا. قرآن ہمیشہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. حق قبول نہ کرنے کی وجہ ایک تو سوسائٹی ہے، اور ماحول کے اثر کو نگیٹ نہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم حق کیوں قبول نہیں کرتے؟ یہاں پہ وہ کیا ہے، وہ کیوں بار بار نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ ریزن کیا تھی؟ ٹھیک ہے، وہ ماحول کے جو اثر ہے اس کو نگیٹ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن ہمارے لیے سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ فیملی ٹریڈیشنز میں کو فالو نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی وہ دنیا کی محبت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو نگیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ جو بچڑے کے پیچھے ذکر ہوا، بچڑے کا ذکر ہوا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے الہ بنایا. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بچڑا ہے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا وہ الہ یا معبود یا اس طرح سے کوئی ورڈ یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجل یوز کیا کہ یہ جو بچڑا تھا جو تم نے جو ہے وہ بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معبود بھی کہنا پسند نہیں کیا. اللہ اتنا غیرت مند ہے. ٹھیک ہے، تو بچڑے کی محبت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تم پہ حاوی ہو گئی تھی، اور اللہ نے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اس کو تم بھول گئے. اب ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا بچڑا کیا ہے، ہمارا الہ کیا ہے، ہم کس کی پوجا کرتے ہیں. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو جب کتاب پکڑائی گئی تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا. جیسے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہم نے سن لیا نا، ہم نے مان لیا اور ہم نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہم اللہ کو تو مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے. کریں گے پھر ہم اپنی مرضی. ٹھیک ہے، وشربو، اور وہ سب پلا دیے گئے فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجلا، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. ٹھیک ہے، جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور بھی زیادہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اپنی پرسنل محبتوں کے خلاف، پرسنل لائکنگز کے خلاف جہاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری محبتوں سے ہی آزماتا ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھرو آزمایا گیا. ہمیں ہمارے بعض اوقات رشتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے. ماں کو بیٹے کے تھرو بھی آزمایا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اولاد کے تھرو آزمایا گیا، ان کی بیوی کے تھرو آزمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد اور بیوی کے تھرو، اور جو سوسائٹی کے تھرو، پھر ان کی فیملی کے تھرو. ٹھیک ہے، ان کے اپنے باپ نے ان کو نکال دیا. کہاں کہاں سے ہمیں نہیں آزمایا جاتا. جو ہماری محبتیں ہوتی ہیں نا، جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، اللہ وہاں سے آزماتا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا کی محبت ہمارے اندر اتنی ڈال دیتا ہے کہ ہم پھر یہی والے کام کرتے ہیں، سمینا واسینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ ہمارے دل کو نا غنی کر دیں، ہمارے دل میں غنا پیدا کر دیں.
कुल बिसमा, आप कह दीजिए बुरा है जो, या मुरुकुम तुम्हारा, तुम्हें हुक्म देता है, भी इसका, ईमान हुक्म तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम हो सब ईमान वाले। तो अब यहाँ पे क्या जो है वो फरमाया जा रहा है, ठीक है। अब यही कहा जा रहा है कि देखो, अगर तो तुम जो है ईमान वाले हो, तो फिर ऑब्वियसली तुम अल्लाह को ही मानोगे, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बुरा है जो तुम्हें ऐसा हुक्म देता है कि तुम एक बछड़े की पूजा करो। वो कौन हुक्म देता है हमें? आप कहते हैं बुरा है जो तुम्हें हुक्म देता भी इसका, क्या? बछड़े की पूजा का, दुनिया की मोहब्बत का। ईमान हुक्म तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारा ईमान साबित रहेगा अगर तुम मोमिनीन में से हो, ठीक है। तो अगर तो तुम्हारे अंदर ईमान है, तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितना, मतलब अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा ये ईमान है अपनी किताबों के ऊपर, तो ये तुम्हारा कैसा ईमान है, ठीक है, अल्लाह जो तुम्हें इतना बुरा हुक्म दे रहा है। यहाँ पे अब अल्लाह ताला उनको ना झिंझोड़ रहा है कि भाई कैसा ईमान है तुम्हारा, कि जो तुम्हें बछड़े की पूजा में लगा दिया, बस यही ईमान था तुम्हारा। पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा, अगर तुम नबियों को मानते हो, किताबों को मानते हो, फिर नबियों को कत्ल क्यों किया? और अगर यही तुम्हारा ईमान है, तो फिर तुमने बछड़े की पूजा क्यों की? तो अल्लाह ताला बार बार उनको बता रहे हैं, उनको यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं कि भाई देखो तुम, तुम्हारा ईमान किधर है। अब यहाँ पे देखिए ना कि वो ऊपर ऊपर से तो सर हिला रहे थे, लेकिन इस रवैये के बाद उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत जो है, मतलब जैसे इतनी ज्यादा हो गई कि उनके दिल जो है वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो उनके दिल में अब ये बछड़े की मोहब्बत डाल दी गई। बछड़ा हर वो चीज है जिसको हम माबूद बना लेते हैं, यानी कि जिसकी हम मानना शुरू हो जाते हैं। ये जो शख्सियत परस्ती है ना, ये शिर्क है। अच्छा, ये क्यों शिर्क है? वैसे तो हम कहते हैं अल्लाह एक है, लेकिन हम ना अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारी पर्सनल लाइकिंग उस शख्स के बारे में इतनी हो जाती है, हम उससे इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कुरान जो है ना वो हर तरह की अथॉरिटी को निगेट करता है। तो शख्सियत परस्ती भी एक तरह की अथॉरिटी है और अल्लाह ताला उसको निगेट करता है, ठीक है। तो कुल इन कानत, आप कह दीजिए, लकुमुद दारुल आखिरा, तुम्हारे लिए आखिरत का घर है, ला लिए तुम, तुम्हारे अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, खालिसतन, खालिस तौर पे, मिन दून नासी फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, मिन दून नासी, लोगों के सिवा, फतमन्नवुल मौता, तो तुम सब तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम, अगर हो तुम सच्चे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको कि तुम्हारे, अगर तो वाकई तुम्हारे लिए तुम ये कहते हो, जैसे अब यहाँ पे ना अल्लाह ताला उस कॉन्सेप्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहूद कहते हैं क्योंकि हम यहूदी हैं, ठीक है, हमारे ऊपर जो है वो हमारा नबी नाजिल हुआ था, ठीक है, हमारे ऊपर तो रात ने नाजिल हुई थी, तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम जन्नत में जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ईसाई ये कहते हैं कि भाई हमारी खातिर तो जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बलि दे दी,